अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है आपका पसंदीदा नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आपको मालूम है कि इन दिनों इस प्रोग्राम में हम एक नहायत ही अहम दस्तावेज़ का मुताला कर रहे हैं। मेरी मुराद पौलुस रसूल का वो ख़त है जो उन्होंने रूमियों के नाम लिखा। गुज़श्ता हफ्ते हमने इस ख़त का तीसरा बाब शुरू किया था और अभी उस बाब में से चंद नहायत अहम आयतें रहती हैं हमारे मुताले के लिए। पिछले हफ्ते इस बाब का जो हिस्सा हमने पढ़ा था उसमें शरीयत के बारे में बहस की गई थी और पौलुस रसूल अपने पढ़ने वालों को, हम सबको इस मकाम पर लेकर आए कि शरीयत का एक काम था जो शरीयत ने बखूबी किया। शरीयत ने खुदा की पहचान कराई और शरीयत ने नेक और बद की पहचान कराई। इससे बढ़कर शरीयत हमारी और कोई मदद नहीं कर सकती। शरीयत हमें कोई ताकत नहीं देती, कोई शक्ति नहीं देती कि हम गुनाह पर गालिब आ सकें। और पौलुस रसूल ने ये नतीजा निकाला था कि शरीयत हमें रास्तबाज नहीं ठहरा सकती। अब पढ़ने वालों के जहन में एक निहायत ही मंतकी सवाल उभर सकता था और वो ये था कि अगर शरीयत भी हमारी मदद नहीं कर सकती, अगर शरीयत भी हमें रास्तबाज नहीं ठहरा सकती, अगर शरीयत भी हमें नजात तक नहीं ले जा सकती, तो फिर हमारे लिए क्या कोई उम्मीद है? क्या दूसरा कोई रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर हम खुदा की नजात को हासिल कर सकें, हम रास्तबाज ठहराए जा सकें? आज के इस हवाले में पौलुस रसूल इस निहायत ही अहम सवाल का जवाब हम तक पहुंचा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात पर भी बहस की थी कि खुदा सादिक है, वो रास्तबाज है, वो एक सच्चा मुनसिफ है, वो एक आदिल खुदा है। खुदा कभी भी गुनाह से दरगुजर नहीं कर सकता। वो इस कदर पाक है कि उसकी निगाह गुनाह को देख भी नहीं सकती। और पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं कि हमारी बड़ी से बड़ी नेकी भी खुदा की नज़र में गंदी धजियों के बराबर है। तो ऐसी सूरत में फिर बनी नौ इंसान के लिए क्या उम्मीद बाकी रह जाती है? हम किस तौर से खुदा की नज़दीकी, खुदा का कुर्ब हासिल कर सकते हैं? और ये वो सारी बातें हैं जिनका जवाब आज पौलुस रसूल हमें देने जा रहे हैं। 21वीं आयत में वो फरमाते हैं, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि शरीयत के बगैर, और इसको हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए कि शरीयत के अलावा खुदा ने एक और रास्तबाजी हम पर जाहिर कर दी है। शरीयत एक रास्तबाज खुदा ने हमें अता की थी, और अगर खुदा रास्त है तो दाऊद ज़बूर 19 में कहते हैं फिर उसके अहकाम भी रास्त हैं, उसकी शरीयत भी रास्त है। शरीयत हमें खुदा की रास्तबाजी की पहचान कराती है। लेकिन पौलुस रसूल कह रहे हैं मगर अब शरीयत के बगैर यानी शरीयत के अलावा खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। और यही वो खुशखबरी है जिसका जिक्र पौलुस रसूल रोमियों के ख़त के पहले बाब में भी कर चुके हैं। वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि ये खुशखबरी है, ये खुदा की इंजील है, लेकिन इसके बारे में हमें पुराने अहद के नबियों ने बताया था। तो खुशखबरी जाहिर अपने वक्त पर हुई, लेकिन उसका इल्म
خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے پیشتر ہی سے دینا شروع کر دیا تھا۔ اور اب تیسرے باب میں پولس رسول خدا کی ایک ایسی راست بازی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ شریعت کے بغیر ہے، شریعت سے علاوہ ہے، لیکن وہ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ خدا کے کلام میں جب بھی یہ دو تراکیب یعنی شریعت اور نبی ایک ساتھ آتے ہیں تو اس سے مراد پورا کا پورا پرانا عہد نامہ ہوتا ہے۔ تو پولس رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ راست بازی اب اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس کی نوید، اس کی خوشخبری پرانے عہد سے ہمارے سامنے ثابت ہے۔ اب یہ راست بازی ہے کیا؟ یہ تو ثابت ہو چکا کہ ہم اپنی راست بازی سے راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ خوشخبری کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی شخصیت سے تھا۔ یہ وہی خوشخبری ہے جو اس راست بازی کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور اس کا محور بھی خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات، یہ راست بازی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور دوسری بات، یہ راست بازی ہمیں ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لے کر آنا، اس کے نام پر ایمان لے کر آنا، اور اس کی راست بازی کو اپنی زندگیوں میں قبول کر لینا۔ اور پولس رسول کہہ رہے ہیں کچھ فرق نہیں، اور اس کے آگے جو آیت ہے وہ شاید سب کو زبان زد عام ہو، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس ساری بحث کا جو اس سے پہلے 2.5 ابواب میں ہو چکی ہے۔ سب نے گناہ کیا، سب خدا کی عدالت کے، خدا کے غضب کے سزاوار ہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا کے جلال سے محروم ہیں یعنی خدا کی حضوری سے محروم ہیں۔ گناہ کی حالت میں کوئی شخص خدا کی حضوری میں جا نہیں سکتا، اور یہاں پر لکھا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یاد رہے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، کہ اگر شریعت بھی ہمیں بچا نہیں سکتی تو پھر کیا ہمارے لیے کوئی امید ہے؟ اور پولس رسول کہتے ہیں ایک بڑی امید ہے، ایک قوی امید ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ 3 باتیں بتا رہے ہیں وہ ہمیں اس آیت میں۔ سب سے پہلی بات، یہ خدا کا فضل ہے۔ یہ راست بازی جو خدا ہمیں دینے جا رہا ہے یہ اس کا فضل ہے، اور فضل ہمیشہ انمیرٹڈ فیور کو کہا جاتا ہے۔ وہ چیز جس کو ہم ڈیزرو نہ کرتے ہوں، وہ چیز جس کی ہم اہلیت نہ رکھتے ہوں، وہ ہمیں مل جائے تو یہ فضل کہلاتا ہے۔ تو یہ خدا کے فضل کے سبب سے ہے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے۔ اس کا ذریعہ،
اس راست بازی کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کا وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اور تیسری بات جو اس کے بارے میں ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مفت ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی، ہمیں اس کا کوئی ہرجانہ نہیں دینا پڑتا، ہمیں اس کا کوئی بیانہ نہیں دینا پڑتا، ہمیں اس کا کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا۔ یہ مفت ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے، اور پولس رسول فیصلہ پہلے ہی 23ویں آیت میں دے چکے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور کسی میں اتنی سکت نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں، کسی میں اتنی قابلیت نہیں، کسی میں اتنی لیاقت نہیں کہ وہ اپنے بلبوتے پر خدا کی یہ راست بازی حاصل کر پائے۔ اور خدا نے یہ فضل کر دیا کہ اس کو ہمارے لیے مفت دستیاب کر دیا۔ لیکن اس کو اس طرح سے نہ سمجھیے گا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ نہایت بیش قیمت ہے، ملتی مفت ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی قیمت چکائی جا چکی ہے۔ اور چونکہ وہ قیمت پہلے سے چکائی جا چکی ہے، اس لیے اب ہمیں کسی قسم کی کوئی قیمت چکانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پولس رسول کہتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا۔ اس بات پر ہم پچھلے پروگرام سے بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ اور گناہ گار کو اس کی عدالت میں لایا جائے اور وہ خدا کے غضب کے نیچے آئیں۔ یہ خدا کے عدل کا، یہ اس کے انصاف کا تقاضا تھا، لیکن خدا نے اس کے لیے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ وہ عادل بھی رہے، وہ منصف بھی رہے، اور وہ ایک فضل کرنے والا خدا بھی ہو۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خون بہائے بغیر کفارہ نہیں ہو سکتا، اور وہی بات یہاں پر پولس رسول کہہ رہے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ یہاں پر ایک لفظ آ گیا کفارہ، اور یہ لفظ کفر سے نکلا ہے، اور کفر کے معنی ہوتے ہیں ڈھانک دینا، چھپا دینا۔ اور اس کی نہایت ہی خوبصورت تعریف داؤد کرتے ہیں زبور 32 میں، اور اس کی پہلی آیت میں وہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ کفارہ کے معنی ہے ڈھانک دینا، چھپا دینا۔ اور یہاں پر پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو ڈھانک دیا، اور داؤد کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانک دیا گیا۔ اور اس سارے انتظام کو کرنے کے لیے خدا کو اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجنا پڑا، اور اس بیٹے کو نہ صرف انسانی صورت اختیار کرنی پڑی، وہ غلام بن گیا، بلکہ اس نے صلیبی موت جیسی لعنتی موت کو قبول کیا، اور اس نے اپنی جان دے دی تاکہ اس کے بہے ہوئے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور چونکہ انتظام کر دیا گیا ہے، اب ہمارے کرنے کا صرف اتنا سا کام ہے
کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لے کر آئیں، اس کفارے پر ایمان لے کر آئیں جو اس نے ہماری خاطر دیا، اور پھر اس راست بازی کو اپنی زندگیوں میں قبول کر لیں، جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ خدا کے فضل سے ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے اور مفت ہے۔ ایسا خدا اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک طرف اپنے عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کیا تاکہ اس کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ خدا کسی کا طرفدار ہے یا خدا بے انصاف ہے، اور دوسری طرف اس نے ہماری نجات کا ایک ایسا پختہ انتظام کر دیا کہ ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جائیں۔ اور یہاں پر پولس رسول ایک اور بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو نجات کا یہ انتظام کیا گیا، ہمیں راست باز ٹھہرانے کا جو انتظام کیا گیا، یہ ریٹروسپیکٹ میں بھی کام کرتا ہے۔ ماضی میں بھی جتنے گناہ ہو چکے تھے، اور یہاں لکھا ہے جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، تو پرانے عہد کے جتنے لوگ ایمان کے وسیلہ سے ایک مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، خدا کی اس راست بازی کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے تھے، وہ اپنے ایمان سے نجات پا جائیں گے۔ اور نئے عہد میں ہم سب جو زندہ ہیں، ہم اس قربانی پر جو صلیب پر دی گئی، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اگر خدا ایک ہے، اور پولس رسول تیموتھیوس کو کہتے ہیں کہ پھر درمیانی بھی ایک ہی ہے۔ نجات پرانے عہد نامہ میں بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی تھی، اور آج بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ ہی سے ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا ایک ہو اور اس کے بچانے کے طریقے مختلف ہوں، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا نے جو راست بازی ظاہر کر دی، خدا نے جو ہمیں راست باز ٹھہرائے جانے کا انتظام کر دیا، اس کے وسیلہ سے اس کی عدالت بھی قائم رہی، اس کا انصاف بھی قائم رہا، اور ہمارے بچائے جانے کا ایک طریقہ، ایک وسیلہ بھی سامنے آ گیا۔ بس فخر کہاں رہا؟ ہاں، اگر میں شریعت کے اعمال کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو میں سینہ تان کر کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی نجات خود کمائی ہے، فخر ہوتا۔ لیکن اب تو مجھے پتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ خدا کے فضل سے ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے اور مفت ہے۔ تو پھر میرے فخر کرنے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ بس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ مجھے راست باز ٹھہرانے کے لیے خدا کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور آج اسی کے وسیلہ سے میں مفت میں راست باز ٹھہرایا جاتا ہوں۔ مجھے کسی قسم کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی، کوئی دام نہیں دینا پڑتا، لہٰذا میرے فخر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اعمال کی شریعت سے
मैं कभी भी रास्तबाज नहीं ठहर सकता था, लेकिन खुदा ने एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि मैं और हम सब आज उसकी इस रास्तबाजी में शरीक हो सकते हैं। पौलुस रसूल इस बाब में ज़्यादातर बात यहूदियों से कर रहे थे, यानी वो यहूदी जो अब मसीही हो चुके थे, लेकिन वो अपने यहूदी होने के फ़ख्र को अपने साथ कलीसिया में भी ले आए थे, और वो उन यूनानी नजाद मसीहियों पर जो कि दूसरे मज़ाहिब से कलीसिया में आए थे रोब झाड़ते थे कि उनको फ़ौक़ियत हासिल है, उनको फजीलत हासिल है, वो अब्राहम की औलाद हैं, उनके पास खुदा की शरीयत है और वो खुदा के साथ अहद में शरीक हैं, जिसका निशान वो अपने बदन पर लिए फिरते हैं, यानी कि खतना। पौलुस रसूल ने एक एक करके सब चीज़ों को साइडलाइन कर दिया। उसने कहा यकीनन खुदा के घर में यहूदी को बड़ी फ़ौक़ियत हासिल है, बड़ी फजीलत हासिल है, लेकिन क्या खुदा गैर कौमों का नहीं है? या क्या गैर कौमों का खुदा कोई और है? और इसी पर वो आगे चलकर बात करते हैं, क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है। हम खुदा की वैदानियत पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हम एक खुदा को मानने वाले लोग हैं। हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस कायनात में कोई दूसरा खुदा होगा। तो फिर अगर खुदा एक है तो वही एक खुदा यहूदियों का भी होगा और वही एक खुदा गैर कौमों का भी होगा। कोई फर्क नहीं है खुदा की नज़र में। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वक्त के लिहाज से यहूदी पहले बुलाए गए और यूनानी बाद में बुलाए गए, लेकिन इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, और इससे थोड़ी देर पहले भी मैं कह चुका हूँ, कि अगर खुदा एक है तो फिर उसका बचाने का तरीका भी एक होगा। और यहाँ पर पौलुस रसूल वही बात हमारे सामने दोहरा रहे हैं। वही एक खुदा जिस पर हम सब ईमान रखते हैं, यहूदियों को भी बचाता है और यूनानियों को भी बचाता है। ये नहीं हो सकता कि यहूदियों को बचाने के लिए खुदा ने कोई और तरीका दिया और कहा कि ये लो मेरी शरीयत, अगर इस पर अमल करोगे तो रास्तबाज ठहराए जाओगे। और उसी खुदा ने यूनानियों को कोई और एक वसीला, कोई और एक तरीका बख्श दिया और उसके वसीले से उनकी नजात या उनका रास्तबाज ठहराए जाना करार दे दिया। ऐसा नहीं है। पौलुस रसूल यहाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी, यहाँ ये नहीं लिखा शरीयत से, यहाँ ये नहीं लिखा कि आले अब्राहम होने से, यहाँ ये नहीं लिखा कि मख्तून होने से बचाता है, बल्कि यहाँ लिखा है एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से। और फिर आगे चलकर वो कहते हैं और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। खुदा की जात में किसी किस्म की दुई नहीं पाई जाती। वो एक खुदा है, उसका बचाने का तरीका भी एक ही है। और अगर वो तरीका गैर कौमों के लिए है तो वही तरीका यहूदियों के लिए भी है। और पौलुस रसूल कैटेगोरिकली हमें बताते हैं कि यहूदी भी ईमान लाने के वसीला से बचाए जाते हैं और यूनानी भी उसी तरह से वैसा ही ईमान लाने से बचाए जाते हैं।
اور ایمان کا محور بھی ایک ہے، اور اس ایمان کا محور ہے خداوند یسوع مسیح۔ یہودی بھی اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے بچائے جائیں گے، اور یونانی بھی اسی ایک خداوند پر ایمان لانے کے وسیلہ سے بچائے جائیں گے۔ اس میں نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ زمان و مکان کی کوئی قید ہے، شرط ایمان ہے۔ خدا کے فضل سے ایمان، خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ 31ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں، بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ کہا کہ اگر راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے سے ہے تو کیا شریعت باطل قرار دے دی گئی؟ پولس رسول کہتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ ایمان شریعت کو ہی اپ ہولڈ کرتا ہے۔ وہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت ان کے باطن میں، ان کے دلوں پر لکھ دی جاتی ہے۔ بغیر ایمان کے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ ہم صرف ایمان کے وسیلہ سے ہی شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان باطل نہیں کرتا شریعت کو، بلکہ شریعت کو اپ ہولڈ کرتا ہے۔ گہری باتیں ہیں، تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، لیکن ابھی یہ باتیں جاری رہیں گی اگلے آنے والے چند ابواب میں۔ پولس رسول اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ مزید بات چیت کریں گے اور ہم بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پروگرام نور حیات کے اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔